रब्बी शरहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। आज प्रोग्राम में हम अपना जब आगाज़ करते थे तो हम एक हदीस से कर रहे थे जिसमें हमने वज़ू के बारे में लास्ट टाइम भी देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें बताई थी कि कौन सी हदीस में ताकि कौन सी सूरा हम छोटी सी पढ़ते हैं तो उसका क्या अजर मिलता है, कौन सी आया हम पढ़ते हैं तो उसका क्या अजर मिलता है, कौन सी दुआ पढ़ते हैं तो उसका क्या अजर मिलता है। तो इसी तरह से क्योंकि अभी मैं मिशकातुल मसाबी जो है उसका कोर्स कर रही हूँ, वो इस हदीस की बुक है, तो उसमें हम लोग जो मिसवाक का बयान पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों के साथ उसमें भी शेयर करना चाहूँगी कि मिसवाक के बारे में कि मिसवाक क्या है, क्योंकि ये ऐसी सुन्नत है जिसको काइंड ऑफ हम भूल चुके हैं। अल्लाह माशाल्लाह बहुत से लोग अभी भी करते होंगे, लेकिन क्योंकि जब से हमें ब्रश एंड पेस्ट की आदत है तो अब हमें मिसवाक का सर से अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, जब हम उम्रे के लिए जाते हैं या हम हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि लोग आदमी चलते चलते मिसवाक करते रहते हैं और फिर वो कान के इधर लगा देते हैं, तो उधर से देख के हमें अंदाज़ा होता है। फिर बहुत दफ़ा लोग ये है वो गिफ्ट देने के लिए भी वहाँ से ख़रीद के लाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि मिसवाक का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कितना गुना ज़्यादा सवाब का जो बताया था। तो उसमें यह कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस नमाज के लिए मिसवाक की जाए वो नमाज का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, 70 गुना ज्यादा। आप देखिए कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं और हमें कितना शौक होता है कि हम जमात के साथ किसी तरह से नमाज पढ़ ले, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जब आप घर में नमाज पढ़ती हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आप औरतें ही हैं तो आप एक ही सफ में खड़े होके जिसने नमाज पढ़ाना होता है वो दरमियान में आ जाती हैं, तो इस तरह से आपको आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको जमात का सवाब मिल जाता है। अगर घर में कोई आदमी है, बेटा है, हस्बैंड है या कुछ भी है, अगर वो मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं तो घर में वो अपनी सुन्नत और नफल पढ़ते हैं, तो आप उस तरह से भी जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं। बहुत से लोग मुझे यही पूछते हैं कि क्या औरतें कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आपने आगे लीड नहीं करना होता। अब सेम सफ में एक ही लाइन में जैसे खड़े होके वो जिस औरत ने भी लीड करना होता है, पढ़ाना होता है, वो बीच में खड़ी हो जाती हैं और इस तरह से आपको जमात का सवाब मिल जाता है और 27 टाइम ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि वुजू जब आप करते हैं, अगर आप मिसवाक करते हैं उससे पहले, तो आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी इजी। अगर आपने टूथ ब्रश भी आप यूज करते हो, आप पेस्ट के साथ जैसे हम लोग रेगुलर अपने घरों में करते हैं, आप वहाँ पे एक मिसवाक भी रख दीजिए। पाकिस्तान में तो हर जगह पे इतनी आसानी से मिल जाती है। आप एक सुन्नत का उस तरह से थोड़ी देर आप मिसवाक करके फिर आप अपना टूथ ब्रश भी यूज कर सकते हैं, तो आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। और आप देखिए कि जब हम नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं तो उसका 27 टाइम ज्यादा सवाब है, राइट। लेकिन जब हम वुजू करते हैं मिसवाक के साथ तो हमें कितना ज्यादा सवाब है? 70 गुना ज्यादा सवाब है। वो 27 और यहाँ पे 70 गुना। तो इसलिए डू नॉट मिस दिस। कोशिश कीजिए, आप अपने घर में बच्चों को भी बताइए, हस्बैंड को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और एक और हदीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हजरत अबू अमामा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आते तो मुझे मिसवाक का कहते। जिस वक्त भी, जितनी दफा भी वो आते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ये डर होना शुरू हो गया कि मैं अपने मुंह का अगला हिस्सा छील ना दूं। मीन्स के वो जो गम लाइन होती है ना दांत के बिल्कुल साथ, कि मैं वो कहीं छील ना दूं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझे मेरी उम्मत पे ये भारी ना लगता या ये ना लगता कि मेरी उम्मत को ये मुश्किल लगेगा, तो मैं उन्हें हर वुजू से पहले ये इस बात का हुक्म देता कि वो मिसवाक करें। देखिए कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, तो देखिए कितना आसान है। कहीं से भी मिसवाक मिलती है, आप अपने साथ रख लें और हर वुजू से पहले एक जस्ट सुन्नत के लिए आप थोड़ी देर के लिए आप कर लेंगे तो उसका कितना 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक और रवायत आपके साथ शेयर करूंगी कि मुल्ला अली कारी अपनी शरह अल मिरकात में लिखते हैं। ये बड़ी खूबसूरत वाक़या है और अल्लाह करे कि हमें इसका समझ आ जाए और हम लोग सारे एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर कर लें। वो कहते हैं कि हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, ये सूफिया में इनका बड़ा बुलंद मुकाम है।
وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک حدیث پہنچی کہ حضرت انس بن مالک سے کہ جو شخص بھی 70,000 مرتبہ جو شخص بھی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں، وضو میں ہم نے پڑھا کہ جو یہ آیا پڑھ لے گا تو یہ دعا کر لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تم نے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جاؤ۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین و آسمان تک گناہ ہے تو معاف ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اتنا پیار آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنے بڑے بڑے اجر جیسے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو نہیں کہتے کہ دیکھو بچہ یہ کرو گے تو تمہیں میں یہ اس کا انعام دوں گی، تاکہ بچے انکریج ہوں اور بچے کا کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ 70,000 مرتبہ اگر کلمہ شریف پڑھا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اس میں ملا علی قاری جو ہیں وہ اپنی ان کی جو وہ شرح انہوں نے لکھی تھی المرقات میں، اس میں وہ یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 دفعہ پڑھ کے رکھ لیا، لیکن میں نے کسی کا نام نہیں پڑھا ہوا تھا، میں نے ویسے ہی جب میں نے سنا تو میں نے پڑھ کے رکھ لیا تھا، کیونکہ حضرت انس سے انہوں نے یہ حدیث سنی تھی، لیکن ان کو ابھی یہ نہیں پتا تھا اس کی کوئی ان کو کہ اتھینٹسٹی جیسے ہوتا ہے حدیث کی، ابھی تک ان کو نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ ایک لڑکے کے بارے میں کہ اس کو کشف ہوتا ہے، تو کہتے ایک دفعہ میں گیا کسی جگہ پہ تو وہ لڑکا بھی ادھر تھا اور کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ، تو دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ رونے لگا، تو کہتے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جو ہے اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اس بچے نے کہا جس کو کشف ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے اپنے دل ہی دل میں، کیونکہ میں نے وہ 70,000 دفعہ پڑھا ہوا تھا، میں نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی ماں کو دیتا ہوں یا اس کو بخش دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ اب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں جو ہے وہ جنت میں ہے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اس بات سے مجھے اس حدیث کی اتھینٹسٹی کا بھی یقین ہو گیا، اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ کشف اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں چیزوں میں ابھی ان کو نہیں پتا تھا نا۔ تو اس لیے جب میں نے یہ سنا تھا تو میں اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ بھی پڑھ کے رکھ لیں کلمہ، اور 70,000 دفعہ اپنے، اور آسانی کیا ہے کہ آپ اپنے دو ایک چھوٹی چھوٹی جو سے ڈبیاں ہوتی ہیں اس کے اندر گربانزو بینس ایسے ہوتے ہیں نا ڈرائی والے، اب وہ کالے چنے جیسے جس کو ہم کہتے ہیں یا وائٹ چنے ہوتے ہیں، اب وہ وہاں پہ گن کے رکھتے 70 رکھتے ہیں، اور جب آپ وہ کلک کلک کرتے ہیں جو تسبیح ہوتی ہے، اگر اس میں آپ پڑھتے رہیں، جب آپ کا 1000 ہو جاتا ہے تو ایک دانہ آپ دوسرے میں ڈال دیں، اور اس طرح سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ 2 مہینے میں انشاءاللہ آرام سے 2 مہینے 10 دن میں یہ پورا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جاتا بھی کیا ہے ہمیں ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور جب میں نے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم یہ ایسے پڑھتے ہیں کہ 70,000 دفعہ یہ پڑھنا ہے اتنے پڑھنا ہے، تو ہماری کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم گن کے کیوں پڑھیں، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا تھا۔ دیر از اے لاٹ آف کوسچنز، اور میرے بھی دل میں ایسے کوسچن آتے ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ پڑھی تھی تو میں نے اپنے ٹیچر سے یہی کوسچن کیا تھا، تو اس پہ جب کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ 70,000 دفعہ پڑھ کے رکھ لو کلمہ، تو جب میں نے پوچھا تو پھر انہوں نے مجھے یہ اس کا دلیل کے طور پہ انہوں نے یہ مجھے بھیجا تھا۔ تو I just wanted to share with you all کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، دیکھیں اللہ ہماری نیتیں قبول کر لیں۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ اللہ کو تو یہ بھی پتہ نا کہ ہم کتنا ان سے ڈرتے ہیں اس معاملے میں، اور جس کے دل میں آخرت کا ڈر آ جائے نا، اس سے خوبصورت کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے، کیونکہ جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا نا وہی اس دنیا میں عمل کرنے میں بھاگے گا، اچھے عمل کرنے میں۔ وہ اس کو موقع چاہیے ہوگا کہ مجھے کوئی نیکی کا موقع ملے، میں بھاگوں، میں یہ کام کروں وہ کام کروں، کیونکہ اس کا اجر مجھے آخرت میں ملنا ہے۔ جس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا نا، اس کی دنیا میں بھی اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اگر یہ چیز کا احساس ہو، دیکھیں فار ایگزامپل ہم صدقہ دیتے ہیں،
ہم نے یہ حدیث سنے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو تم صدقہ دیتے ہو وہ کسی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو پھر ایک ہمت ہوتی کہ اچھا میں نے یہ دیا تو اب میں اور بھی کروں, میں اور نیکیاں کروں. پھر برائی کا جب ہم سنتے ہیں کہ ایک برائی کرنے سے وہ لیڈ کرتی ہے کہاں تک کہ وہ دوزخ تک لے جاتی ہے, پھر ہم اس سے بچتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے, تو جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ سزا ہے اور پوچھا جائے گا اور قیامت کا دن آئے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے, تو پھر ہم اچھے کام کرنے کی طرف زیادہ کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم نیکیوں میں بھاگنے والے ہو جائیں اور ہم اپنی برائیوں کو خود ہی سے اس کے جج بن جائیں. کیونکہ جب ہم خود جج بنتے ہیں نا تو یہ سب سے خوبصورت مقام ہوتا ہے. پھر ہمیں کسی ولی اللہ کی ایسی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کوئی ہمیں یہ کلاس دے, کوئی ہمیں بتائے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, وہ کام کیسے کرنا ہے. جب ہمارا نفس ہمارا مرشد بن جاتا ہے, جب ہمارا نفس ہمیں سمجھانا شروع ہو جاتا ہے نا, پھر اس کے بعد کمال کا درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے, یہی ولی اللہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 79. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں جو لاسٹ آیا تھی یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے, کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان پہ لعنت کی گئی ان کے نبیوں کی زبان سے, جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا, اور کہا گیا تھا کہ کیوں لعنت کی گئی تھی. وجہ کیا تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ کانو یعتدون, اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, پھر میں وہی بات کہوں گی کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا اور اب کوئی ایسی کتاب نہیں آنی, ورنہ آپ دیکھیے کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب میں کیا لکھتے. یہ وہ قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین قوم تھی, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے انی فضلتکم علی العالمین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور کیوں ان سے وہ فضیلت لے لی گئی تھی, کیوں مسلمانوں کو دی گئی تھی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے. حد سے بڑے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں نا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام نافرمانی کرتے ہیں. تو آج آپ دیکھیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلے عام کیا نافرمانی نہیں کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں بھی تو قرآن ہے, ہمارے سب کے گھروں میں قرآن ہے, لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اتنا آسان ہے یہ کتاب کہ تم لوگوں کو اس کی آرام سے سمجھ آ جائے گی, یہ مشکل نہیں ہے. لیکن ہمیں شیطان اتنا بہکاتا ہے کہ ہمیں بار بار وہ یہ چیز کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے, یہ تو تمہیں سمجھ نہیں آنی. اور آپ بلیو کریں, آپ کبھی میسیجز پڑھ کے دیکھیں, کبھی بھی اپنے فرینڈ سے بات کر کے دیکھیں, آپ کو یہی جواب ملے گا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی. کہاں مشکل ہے؟ الحمدللہ اب تو ہر زبان میں, آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں آپ کو قرآن کا ترجمہ مل جائے گا. اتنی آسانی ہے, تو پھر کس چیز سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی ایک کتاب ہے. آپ دیکھیے جب ہم خود بھی جب سکول میں پڑھتے تھے, جب ہم کالجز میں پڑھتے تھے, کتنی کتابیں, کتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں نا ہم لوگوں نے. کوئی ہمیں شروع سے تو نہیں آتے تھے جب ہم بچے تھے, ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر ان کو ڈال دیا تھا کہ بس یہ کتاب کھولو گے تو سمجھ آ جائے گی. سمجھنے کی کوشش کی تھی نا, پھر ایک کلاس میں پاس ہوتے تھے تو دوسری کلاس میں پاس ہوتے تھے, تو تیسری کلاس میں پاس ہوتے تھے, تو چوتھی کلاس میں. اب یہ دیکھیے یہ ایک کتاب ہے جس میں 30 سبجیکٹ ہے. آپ اگر دیکھو نا, ایک سپارہ, 1 2 3 4 اسی طرح سے ڈویژن ہے, اتنا سا تو ایک سپارہ ہے, اور اتنی ریپیٹیشن ہے کہ بار بار آپ لوگوں کو وہی واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفرنٹ اینگل سے بتائیں گے. اور کیوں واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے ایسے کیا تھا, تم ایسے نہ کرنا. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ نافرمانی کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کانو تھے وہ لا یتناہون, کہ نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو.
اب ये गौर से सुनने वाली आया है और आप अल्लाह से साथ ही साथ दुआ कर लें कि या रब्बुल आलमीन इस आया को हमारी एक एक जिस्म का जो कहते हैं ना पोर, उसके अंदर या अल्लाह हमें इसकी मकसद समझ आ जाए, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कल को खड़े होकर कह सकें कि या रब्बुल आलमीन हम अपना फर्ज पूरा करके आए हैं। क्योंकि देखिए इस आया को समझने से पहले ना आप एक दफा वापस वो जो मैं बार बार आपको कहती हूँ ना कि हमारा क्या मकसद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को उम्मत वस क्यों बनाया था, क्यों उसको चुना था, क्यों उनके मुकाबले पे फिर मुसलमानों को कहा कि देखो अब तुम्हारा ये फर्ज है जो उन्होंने नहीं किया था। तो मुसलमानों को क्या कहा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और देखिए यही आया, उस आया को सोचिए, ये आया को कंपैरिजन कीजिए कि बिल्कुल यही बात है कि कानू थे वो ला यतनाहौना, ना वो रोकते एक दूसरे को अम मुनकरिन, किसी बुराई से, फालूहू, जो वो करते थे कि वो बुराइयों से नहीं रोकते थे लोगों को, वो उसी तरह से हो जाते थे जैसे यू नो वो कहते, जैसे आजकल हम नहीं कहते कि इतनी नॉर्म हो गई हैं बुराइयां कि वो बुराइयों की शक्लें ही बदल गई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये कि एक जमाना आएगा कि लोग जो बुरी चीजें हैं ना उनके नाम बदल बदल के वो चीजें करेंगे और उसको यू नो कल्चर का नाम दे देंगे, उसको इतनी खूबसूरत नाम दे देंगे कि बुराई के ऊपर जैसे होता है ना कि कड़वी दवाई के ऊपर आप मीठी कोटिंग कर देते हैं तो आराम से खा जाते हैं, वो चीज हमने कर ली है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लब्बी समा कानू यफलून, कि बड़ा ही बुरा है जो वो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम ये पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, क्या कहा था कि जो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना ला यतनाहौना, ये आगे ना वही बात। तो यहाँ पे क्या देखिए कि हम नेकी का हुक्म देना फिर आसान है। अगर आप किसी को कहते हैं ना कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, तो लोग अक्सर सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको कोई बुराई उनकी बता दो कि देखो तुम ये चीज गलत कर रही हो, देखो ऐसे ना करो, वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। उसी पे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबर भी कहते हैं कि इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात व तवस्सौ बिल हक्की व तवस्सौ बिस सब्र, कि वो लोग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो देखिए बता दिया कि सब इंसान, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक हर इंसान इसमें जिन्स के तौर पे सारे इंसान की बात अल्लाह ने की कि सारे इंसान जो है ना वो खसारे में है, बैंकरप्ट है। इन्नल इल्लल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलो स्वालिहात, ऐसा नहीं है कि ईमान ले, हाँ हम तो कलमा पढ़ा हुआ है, हम तो मुसलमान है, उसके बाद आप सो जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। व आमिलो स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। पूरे कुरान में आप देखिए कि ईमान के साथ आमिल स्वालिहात का लफ्ज आता है, ऐसा नहीं अकेले। पूरे कुरान में देखिए जितनी खुशखबरियां हैं, जितने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे हैं, वो सारे के सारे किन के लिए? मोमिनों के लिए हैं। मोमिन कौन है? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में बता दिया ना, पहला पारे का पहला पेज पढ़ के देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि मुत्तकी कौन लोग हैं और परहेजगार कौन लोग हैं। तो वही बात के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब तुम कौन लोग है? इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, अब नेक काम जब करेंगे तो वो नजर आएंगे ना, तो वो फिर क्या करेंगे? व तवस्सौ बिल हक्की व तवस्सौ बिस सब्र। क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाद में सबर की बात की? कि वो लोग जो व तवस्सौ बिल हक्की, जब वो हक की तलकीन करते हैं ना कि देखो ये चीज गलत है, तुम ये ना करो, या इस तरह से करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होता है, देखो ये आदतें ठीक नहीं है, ये कारोबार का तरीका ठीक नहीं है, ये गलत चीज है, ये गलत, ऐसे नहीं करो। जब आप ऐसे कहते हो ना तो फिर आपको मलामत मिलती है। मलामत का याद है, मैंने आपको लास्ट 2 चैप्टर पहले पढ़ाया था कि मलामत जो होती है ना वो अपनों की होती है, जो अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली है, अपने अराउंड लोग हैं, जिनको आप कहते हो कि देखो ये चीज ऐसे है, वो आपको मलामत करती है। ये दिल में बड़ी दर्द देती है, क्योंकि गैरों की बात तकलीफ नहीं देती। हु केयर्स, उसने कहा होगा, उसकी बात है, आई डोंट केयर, मैं उसको कौन सा जानती हूँ, उसने मेरे बारे में ये बात की। लेकिन आपके लव वंस जब आपके अगेंस्ट बात करते हैं ना तो फिर बड़ी दर्द होती है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। यही बात फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा व तवस्सौ बिल हक्की व तवस्सौ बिस सब्र, क्योंकि सब्र जो होता है ना, फिर जब वो मलामत पे सब्र करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की
اتنی بڑی خوشخبری آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں نا، تو اللہ مع صابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے پاس آ جاتا ہے۔ اس وقت جس وقت دیکھیں آپ صبر کی حالت میں ہوتی ہیں نا، جس وقت تک آپ صبر کر رہی ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ ہر دکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنائیں، ہر بات اللہ کو، دیٹ از دا ٹائم جب آپ اپنا کیش کرتے ہیں اپنی دعاؤں کو، تب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا رب العالمین یہ کام رہ گیا، یا رب العالمین میری اولاد کا، یا رب العالمین میرے ماں باپ، یا رب العالمین میرے بہن بھائی، یا رب العالمین میری دنیا، یا اللہ میری آخرت۔ اس وقت دعا مانگا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ مع صابرین۔ ایسا نہیں کہ پہلے واہ وویلا مچا دیا کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ یہ ہو، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ صبر پہلے وقت کا صبر ہے، جس وقت آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ کا دل دکھا، زپ کر لیں۔ ہاں وہ اور بات ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا برابر بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو صبر کر لیں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم پتہ ہے کئی دفعہ کتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنا نیک ہے، وہ تو اولیاء ہیں، وہ تو ایسے ہیں، انہوں نے یہی چیزیں کی تھی، یہی صبر کیے تھے۔ یاد ہے میں نے آپ کو علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب وہ پیل کر رہے تھے، جیسے پھلوں کو وہ کھا رہے تھے تو یہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پھلوں کے چھلکے ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی درد ہوئی ان کو اس بات سے نا، تکلیف ہوئی ان کو، کیونکہ مذاق اڑا رہے تھے بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ اس زمانے میں تھوڑا کوئی میڈیا ہوتا تھا کہ پتا ہوتا تھا کہ کون کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یا رب العالمین تیرے بندے ہیں، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں مجھے نیچا دکھا کے، مجھے حقیر جان کے، تو میرا کیا فرق پڑتا ہے۔ اور اس بات پہ کہتے ہیں میں نے صبر کیا، اور اس رات میرے اوپر وہ ساری منزلیں کھل گئیں جو میری کب سے رکی ہوئی تھی۔ اس ایک بات کو اپنے پلے کہتے ہیں نا زور سے باندھ دو، اس طرح سے باندھیں کہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ میرا بندہ اس معاملے کو کیسے لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کے اوپر سارے دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نیکی چھپا کے رکھ لو، کوئی نیکی چھپا کے رکھ لو اس وقت کے لیے جس وقت تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ کسی کو نہ بتاؤ، یہاں تک کہ کہتے ہیں نا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی نہ پتا چلے، بالکل وہی بات۔ چھوٹی سی بے شک ایک نیکی، اللہ تھوڑی دیکھتا بڑی نیکیاں چھوٹی نیکیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خالص ہماری نیتیں دیکھنی ہے نا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرو، اس کا وسیلہ بناؤ۔ ہم جو ادھر ادھر وسیلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کلیئرلی سب کچھ بتا دیا تھا، اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ۔ یا رب العالمین میں نے اس وقت یہ کام تیری رضا کے لیے خالص ہو کے کیا تھا، یا رب العالمین اس کو قبول کر اور میری یہ مشکل میرے راستے سے ہٹا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح سے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اب میں یہاں پہ آپ کو جو بات کر رہی تھی کہ نیکیوں کا حکم دینا آسان ہے لیکن برائیوں سے روکنا بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، اگر ہمارے گھر میں ایک آپ فار ایگزامپل ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ چلائیں تاکہ ہم کوئی گناہ کا کام نہ کر لیں، اور جو پہلے کیے ہیں ان کے لیے توبہ کر لیں۔ اور پھر جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو پھر ایک عجیب سا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں کیسے یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو کے اندر ہی ڈال دوں، کسی طرح سے وہ جیتا جاگتا نمونہ بن جائے، اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں کہ یہ چیز ایسے ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا سارا دن یہی بات کرتے ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے، سودی کاروبار نہیں کرنا، پھر اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اگر گیس اسٹیشن کا کوئی بزنس ہے تو یہ تو یا وہاں پہ تو شراب بکتی ہے تو یہ بھی حرام ہے، یہ تو غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کمائی حرام کی ہو جائے گی، اور وہی کمائی ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے گی تو پھر کیا سے خیر آئے گی، پھر آپ گھبرا جاتی ہیں۔ پھر اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہسبینڈ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میکڈونلڈ ہے، برگر کنگ ہے، یہ ایسے ریسٹورینٹ ہیں جس کے اندر سور کا گوشت بھی بکتا ہے برگر کی صورت میں جیسے دیتے ہیں، پھر آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ بھی غلط کام ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
پھر آپ اپنے ہسبینڈ سے جب اس کی بات کرتی ہیں تو پھر جو آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے نا کہ یہ کیا مطلب، کبھی پتہ ہے یہ بڑا مشکل مقام آتا ہے کہ کسی کی رزق والی چیز جو ہوتی ہے نا جسے وہ کاروبار کرے، اس میں اگر آپ اس کو یہ کہہ دو کہ یہ چیز غلط ہے تو تم اس کو چھوڑ دو. فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں جیسے بینکنگ ہوتا ہے، بینک میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ غلط کام ہے کیونکہ وہ سودی کاروبار کے حساب سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہم نے یہی پڑھا کہ ہر صورت میں وہ غلط ہے. تو پھر اگر آپ کسی کو کہو کہ ابھی مجھے ریسنٹلی کسی نے میسج کیا تھا کہ میری بچی کا رشتہ آیا، وہ لڑکا جو ہے وہ بینک میں جاب کرتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں؟ ایسی سچویشن پھر جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو پیدا ہوتی ہے. اب آپ کسی کو یہ کہنا شروع کر دو، اللہ نہ کرے کہ کھڑے ہو کے دیکھو تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ ایسے نہیں کرنا. حرام کا لفظ ایسے استعمال کرتے ہوئے کروڑ دفعہ سوچا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو قرآن میں حرام کہا ہے، باقی ساری حلال ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہر بات کو جو نہیں کرنے والی نا کبیرہ صغیرہ گناہ میں جو آتی ہیں ان کو بھی حرام کہہ کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے، اسی لیے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کا جو جاب ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کی دوستی آپ دیکھیے پھر کہاں جاتی ہے آپ کی دوستی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے یا رب العالمین حکمت عطا کر، یا اللہ جب میں لوگوں سے بات کروں تو میں ایسے بات کروں کہ ان کے دل میں اتر جائے. اور آپ بلیو کریں واللہ ایسے ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کی کوئی ایسی چیز جو اس میں کمی ہے وہ اس کو بتانی ہے، کبھی کسی کے سامنے مت بتائیں. ہمیشہ کوشش کریں 1 to 1 صرف اکیلی جب ہو. اور آپ بلیو کریں کہ اس وقت انسان اتنے آرام سے سن لیتا ہے، اتنے آرام سے سن لیتا ہے. لیکن اگر آپ ایک بھی بندے کے سامنے اس کو کہیں گے تو ڈیفینسو ہو جائے گا کہ نہیں ایسے کیسے، میرے ساتھ ایسی بات نہ کرو. وہ ایک دم سے ایک ہوتا ہے نا کہ دماغ بلاک کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے اگینسٹ بات کرنے کی طرف بحث کرنے کی طرف زیادہ آپ کو دھیان لے جائیں گے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جاب دی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں. آمین ثم آمین. اب لیتے ہیں ایک بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 79، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے نبیوں کے، اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی نا، کہ ان کے نبیوں کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی. کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے. تو اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں. اب غور سے دیکھیے، نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اس سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم برائی کو روکو گے نہیں تو وہ پھیل کر ایک دن تمہارے گھر کو آگ لگا دے گی. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ فلاں بندہ کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. آہستہ آہستہ وہ چیزیں اتنی نارم ہو جاتی ہیں سوسائٹی میں کہ کل کو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ نئی جنریشن میں تو اب آنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر تو نارم ہوگی نا، کیونکہ انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، دوستوں کو بھی ملنا ہے، باہر کی دنیا میں جانا ہے، تو پھر وہ جو برائیاں ہیں نا وہ آپ کے گھر میں آ جائیں گی. اور پھر کل کو دیکھیں کہ بچوں کی شادیاں ہونی ہیں. اب بیٹا ہے تو ڈیفینیٹلی بیٹی گھر میں آئے گی، بیٹی ہے تو داماد گھر میں آئے گا. تو پھر داماد گھر میں نہیں آتا، بیٹی نے باہر جانا ہوتا ہے. کیونکہ تو وہ اگر جیسے دوسری فیملیز سے لوگ آتے ہیں تو آپ دیکھیے برائیاں باہر اگر نارم ہوں گی نا تو وہ گھر میں بھی آ جائیں گی. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمائی ہے. اور دیکھیے منذر بن جریر کہتے ہیں، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت کے وہ اس کو نہ روک سکیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل کر دے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عذاب ان کی موت سے پہلے آئے گا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تمام لوگ عقل رکھتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا پہلے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا، ورنہ عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دیں گے. پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی.
फिर तुम दुआएं करोगे लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। और आगे देखिए हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई जब बुराई देखे तो सबसे पहले उसे अपने हाथ से मीन्स के ताकत के साथ रोके, और अगर इसकी ताकत ना रखता हो तो जुबान से रोके, और अगर ये भी ना कर सकता हो तो दिल से उस बुराई को बुरा जाने। और ये तीसरा दर्जा ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि राई के दाने के बराबर भी ईमान उस शख्स में नहीं होता। अब देखिए कि हम कभी किसी पार्टी में जाना होता है, जैसे मेहंदियों वगैरह पे हम जाते हैं, तो हम यूजुअली जब हम कुरान समझ आने शुरू होती है फिर हम डरते हैं, फिर हम कहते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे डांसेस ऐसे होते हैं हमने नहीं जाना। तो फिर आप देखिए कि क्या होता है, एक नंबर 1 कि अगर आप ये कहते हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी कर रही हूँ, मैं वहां पे जाऊंगी खाना वाना खा के उसके बाद हम साइड पे होके बातें करेंगे, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आप उस बुराई के में बैठे हुए हैं ना तो आपका उतना ही नुकसान है जितना वो बुराई करने वालों का है। मैंने आपको बहुत सी हदीस इसके बारे में पहले सुना चुकी हूँ। और आगे देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि जब तुम लोग जालिम को देखो और उसका हाथ ना पकड़ो, अगर कोई किसी पर जुल्म कर रहा है और उसका हाथ ना पकड़ो तो करीब है कि अल्लाह की तरफ से उन पर आम अजाब नाजिल हो जाए। वो लोग जो देख के किसी को ना रोके, और मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर आम अजाब नाजिल कर दे। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये समझाया कि जैसे एक जहाज है, उसमें कुछ लोग निचली मंजिल पे हैं, कुछ लोग ऊपर वाली मंजिल में हैं, और पानी जो है वो ऊपर वाली मंजिल में है, और नीचे वाले जो लोग हैं जो निचली मंजिल में, वो जब भी पानी ऊपर लेने जाते हैं तो ऊपर वाली मंजिल के लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो अब नीचे वाली मंजिल के जो लोग हैं उनमें से दे डिसाइडेड कि यूं करते हैं कि हम एक लकड़ी का तख्ता जो है वो खाड़ते हैं और हम नीचे एक सुराख करते हैं, तो हम पानी जो है वो समंदर में से लेना शुरू कर देते हैं। अब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो ये करना चाहता है, अगर उसका हाथ मिलकर ऊपर और नीचे वाले लोग ना पकड़ेंगे तो पूरी जो पूरी कश्ती है ना वो सारी की सारी डूब जाएगी, वो पूरा जहाज डूब जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल्स जो दे के बताया, वो वजह भी यही थी कि किसी तरह से हम लोगों को ये समझ आ जाए कि एक बुराई करने वाले से किस तरह से पूरी सोसाइटी पे असर हो जाता है। आप आजकल देखते हैं, क्योंकि न्यूज में आता है ना कई दफा कि फलां शहर में ऐसा हो रहा है कि वो बच्चियों के साथ ये ज्यादती हो रही है, और वो ज्यादती करने वाला उन्हीं के मोहल्ले में कोई इंसान था। अब देखिए जब हमें ये एहसास हो जाए कि ये सारे इर्द गिर्द के लोग जो है ये हमारा एक बड़ा खानदान है, और जब हम मस्जिदों में जब हमारे आदमी जाते हैं तो क्यों मस्जिदों में जाने का हुक्म है, एक तो ये भी होता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनका खबर पता चल जाती है, सब ठीक है, क्योंकि नमाज के बाद सब आदमी आपस में बात करते हैं। अगर कोई नमाज के लिए नहीं आता तो एक दूसरे का पता लग जाता है कि फलां घर में कोई ना कोई पूछता है बंदा ना कि आया था 1-2 दिन से वो नहीं आया तो क्या है। आजकल तो आप देखिए कि अपने नेबर का नहीं पता होता कि कौन है, सब अपने अपने घरों में महफूज के बस ठीक है मेरा घर मेरा घर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो एक सिस्टम दिया था, इसीलिए मस्जिदों का सिस्टम था कि सबको एक दूसरे का पता चले, सबके बच्चे उधर जाएं, सब एक दूसरे से दोस्ती करें और सब नेकी की तरफ भागने वाले हो। अब जब हम ऐसा कल्चर अपना बना लेंगे कि हमें नहीं पता कि कौन कौन कर रहा है, बस अपनी अपनी जात के साथ हैं, फिर उन्हीं महल्लों में जब कोई बुराई आएगी तो कोई रोकेगा तो नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। फिर वही महल्ले के लोग तो जब बुराइयां करते हैं, जब ऐसी चीज होती है तो इफेक्ट तो आता है ना घर में। ये वही वाली हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो बुराई एक दिन आग बन के तुम्हारे घर को जला देगी। अब समझ आ जाती है ना जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं, ऐसी बात समझते हैं। अब देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि आयत नंबर 80 में कि तारा आप देखेंगे कसीरन मिनहुम कि कसीर तादाद को उनमें से यतवल्लौना कि वो दोस्ती करते हैं अल्लज़ीना कफरू उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, लबिसमा कद्दमत लहुम अनफुसुहुम के जो बहुत बुरा किया जो उन्होंने अपनी जानों के लिए आगे भेजा। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि दोस्त यहाँ देखिए पाकिस्तान में तो चलें आप लोग रहते हैं जो लोग, उनके लिए ये आसानी के सारे एक ही तरह के लोग हैं, स्पेशली जो लोग इंडिया में रहते हैं क्योंकि वो मल्टी कल्चर होता है ना, जैसे दूसरे भी लोग होते हैं
ہیں, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جب رہتے ہیں, اسپیشلی امریکہ میں ہم لوگ جب رہتے ہیں تو یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو بچے جب اسکول میں جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو ان کی دوستیاں دوسرے لوگوں سے ہوتی ہیں. یہاں پہ ان دوستیوں سے منع نہیں کیا گیا. یہاں پہ کون سی دوستی ہے؟ جو دلی دوستی ہوتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنا امپریس ہو جاتے ہیں نا ان سے کہ پھر ان کی چیزیں ٹھیک لگنی شروع ہو جاتی ہے, یا پہ وہ دوستی کی بات ہے جو آپ کا ایمان بھی لے کے چلا جائے, اس سے منع کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا, ان کے ساخط اللہ علیہم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے ان سے, وفی العذاب ہم خالدون, اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ, اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے, باللہ اللہ پر, وَالنَّبِيِّ اور نبیوں پر, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف, مَتَّخَذُوهُمْ تو وہ نہ بناتے انہیں اولیاء اپنا دوست, وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں. دیکھیے اگر وہی بات ہوگی نا, کیونکہ اگر آپ کی دوستی ایسے انسان کے ساتھ ہے جو شرک کرتے ہیں, جو حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں, یا اس طرح سے کوئی بھی چیز میں, یا کسی ہندو کے ساتھ آپ کی دوستی ہے جو اللہ کے شریک بناتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کبھی آپ کے بچے کا کوئی دشمن ہو, فار ایگزامپل جسے آپ اتنی محبت کرتے ہیں, آپ اسے دوستی کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. اگر آپ کی ماں کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کو گالی کہا نا کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں, اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے اور اس طرح کی بات کرے, ہم اسے دوستی کریں گے؟ تو بس دیکھ لیجئے اس آیت کا بالکل یہی مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتے, نبیوں پر ایمان لاتے, جو کتابیں ان کی طرف نازل کی گئی تھی ان پہ ایمان لاتے, کبھی وہ ان سے اس طرح کی دوستی نہ کرتے, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا, ہمیں اس کا میننگ سے نہیں پتا چلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً کہ البتہ آپ ضرور پائیں گے, اشدہ سب سے زیادہ سخت, الناسا لوگوں میں سے, عداوتن دشمنی میں, للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, الیہودا یہود کو, جو یہودی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم دشمنی میں سب سے زیادہ پاؤ گے. اور کون لوگ ہیں؟ وَلِتَجِدَنَّ اور البتہ ضرور پائیں گے, اقربہم سب سے زیادہ قریب ان میں, مودتن محبت میں, للذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے, الذین قالوا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں, انا نصارا کہ ہم نصارا ہیں, کہ ہم نصرانی ہیں, ذالک بانہم یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ منہم ان میں سے, قسیسین علماء ہیں, و رہبانن اور راہب ہیں, و انہم اور بے شک وہ, لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں شروع میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اکٹھی بات آ رہی تھی کہ اہل کتاب نے یہ کیا, تم یہ نہ کرنا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کہتے ہیں نا کہ ایک کھلی طور پہ دو فرق چیزیں کر دی کہ دیکھو جو یہود ہیں وہ تو کسی صورت, اور جو مشرکین ہیں جیسے ہندو ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, وہ کبھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہو سکتے. نصارہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کیونکہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ہجرت حبشہ کیسے ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا تھا, اور اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے نصارہ جو کرسچنز تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے تھے, اور اس وقت جبکہ مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی تھی, کوئی مسلمان ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں بڑا فتنہ ہے, آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے اسلام پہ عمل کرنا. آپ کبھی وہ سیرہ پڑھ کے دیکھیے کہ اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا, یہ 5 نبوی کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کہ 5 سال ہو چکے تھے, کیونکہ 40 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی. 5 سال تک بھی یہ حال تھا کہ مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کر دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر دو. اور یہ حبشہ جو ہے یہ آج کل ایتھوپیا جس کا دیکھیں آج اس کا کیا حال ہے,
ایک زمانے میں یہ بڑی طاقتور قوم ہوتی تھی اور بڑے جیسے آتے نا آج کل کے سپر پاور ہوتے ہیں اور بڑے جیسے پڑھی لکھی قوم ہوتی تھی، اس طرح کے لوگ تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اور دنیا میں بھی ان کو بڑی ترقیاں دی ہوئی تھی. اور یہی نجاشی بادشاہ تھا جو مسلمان بھی ہوا تھا، اور اتنی انٹرسٹنگ ان کی ساری کہانی ہے. لیکن اس وقت دیکھیں 5 سال میں بھی کوئی مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ہار پہنائے جا رہے تھے. اتنا مشکل وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جو گزارے تھے، کبھی آپ ان کی 13 سال کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے کہ آخر کیوں مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. اپنا گھر بار، اپنے دوست، اپنے احباب، آپ دیکھیے سارا کچھ تو مکہ میں تھا. یہ سبھی لوگ جو صحابی تھے یہ وہیں پیدا ہوئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی. وہ اپنے سارا کچھ چھوڑ کے کیوں نکلے تھے؟ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے. اور اتنے ظلم اس وقت ان کے اوپر ہو رہے تھے، اور جب وہ مدینہ میں جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے مکہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے کیونکہ یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم، اپنا کرم کر دے، کیونکہ آج اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ہماری 100 چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو بڑا مشکل ہے، اب ایسے تو ہم کر نہیں سکتے، ہم ایسے نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ ایون دو ہم امریکہ میں ہیں، یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیے جگہ جگہ پہ مسجدیں ہیں، اور اتنی خوبصورت مسجدیں ہیں کہ پاکستان میں مسجدیں کیا ہوں گی. اور یہاں پہ کوئی کسی کو منع نہیں کرتا اپنے ریلیجن کو فالو کرنے میں. یہ سب ہمارے بہانے ہوتے ہیں جب ہم نے نہیں کام کرنا ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے مذہب پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ اس طرح سے چلیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. انشاءاللہ 7واں پارہ ہم سٹارٹ کریں گے الحمدللہ. اب اجازت دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.